अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल पोस्टमार्टम। मैं हूं मलिक बिलाल और मेरे साथ हैं अरसलान शेर अफजल। आज के इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। अरसलान, आज का हमारे पॉडकास्ट का क्या टॉपिक है? आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। अनएम्प्लॉयमेंट जो एक लफ्ज़ है, सबसे पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ है, यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक जॉब पे पूरा जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उस पर उतर सकता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है कि जिनके हाथों में डिग्री है वो रुल रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान से हट के किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो तो एक बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन आप बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक घर के किसी भी अफराद का अनएम्प्लॉयमेंट होना उसकी पूरी फैमिली पे असर करता है। बिल्कुल। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका सिलसिला अगर तवील अरसे तक रहे किसी भी इंसान के ऊपर तारी, तो वो मेंटली तौर पे भी बीमार होना शुरू हो जाता है, उसे मेंटली स्ट्रेस रहता है। और इसके साथ साथ उसके जो ज़िंदगी की गोल्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसके स्किल्स होते हैं, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो सब कुछ जो है वक्त के साथ साथ अपनी कीमत और अपनी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता खोता चला जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, जब इंसान के अंदर जो सलाहियतें होती हैं, जो स्किल्स होते हैं, वो उसे सही वक्त पे यूज़ ना कर पाए, उसे पैम्पर और पॉलिश ना कर पाए, तो मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चला जाता है। ऐसे ही बिलाल भी, और सबसे ज़्यादा जो डिसाइड करता है वो है कि एक स्टूडेंट है, नहायत ज़हीन लायक स्टूडेंट, वो इतनी मेहनत करता है, खर्चा करता है, ख़ास तौर पे जो गरीब घरानों से होते हैं, डिग्री हासिल करता है, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद जो उसकी जगह होती है, जो उसका हक होता है, उसकी जगह कोई सिफारशी बंदा नहीं जाता है। बिल्कुल, नाकाबिल इंसान को जो है वो जॉब मिल जाती है, और जो काबिल होता है मेहनत करके तो उसको जॉब नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और सिफारिश पे जो लोग बैठे होते हैं, फिर उनका बिहेवियर, जब भी आप किसी भी अदारे में चले जाएं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी में भी चले जाएं, तो उनका एक बिहेवियर ही चेंज होता है। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि सिफारशी निज़ाम में फिर सिफारिश के बगैर काम नहीं चलता आपका। ऐसा ही है। सारी सी बात है अरसलान, जो इंसान पैसा दे के किसी सीट के ऊपर आया होता है और फिर उससे मुंसलिक जितना भी काम है, जो भी लोग आते हैं उसके पास अपने काम के लिए, ख़ास करके ये सरकारी दफातर में ज़्यादा देखा जाता है, फिर वो बिना पैसे के जो है वो चलते नहीं हैं, वो बिना पैसे के किसी का भी कोई काम करते नहीं हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अरसलान, जिस चीज़ का आगाज़ जिस तरीके से होता है उसका इख्तिताम भी वैसे ही तरीके से होता है। जब आप रिश्वत देकर कोई भी सीट हासिल करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी लेंगे, कोई भी जॉब लेंगे, तो फिर सारी सी बात है, आप वहाँ पे बैठ के आपका फिर यही मोटिव होगा कि मैं जितनी कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा रिश्वत दूँ। बिल्कुल ऐसे ही बिलाल भाई। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो ये एक इशू तो है, पाकिस्तान का मौजूदा इशू है, लेकिन इसके थोड़े से सोल्यूशन पे बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह तो यही है कि सिफारशी निज़ाम है बहुत ज़्यादा, मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग बैठे हैं वो अपने ही किसी बंदे को ले लेंगे, सिफारिश पे ले लेंगे, या किसी बड़े बंदे की सिफारिश होगी। तो इस इशू को सॉल्व कैसे किया जाए, यानी कि देखिए ना, अब पाकिस्तान में ये चीज़ है, लेकिन इसको सॉल्व किस तरह किया जाए? क्या वो चीज़ है या क्या वो चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएँ तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है? असलान, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जहाँ तक बात है, हर साल हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके जो है वो निकलते हैं, और फिर वो जॉब की तलाश में जो है उनका एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके साथ जो इश्यूज़ आते हैं उसमें जो मेजर इशू यही है कि मैंने देखा है कि जो फ्रेशीज़ होते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी स्टडीज़ को पूरा किया होता है, ग्रेजुएट हुए होती हैं, मास्टर्स डिग्रीज जिन्होंने ली हुई होती हैं, वो कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो उन्हें एक चीज़ सुनने के लिए मिलती है, एक चीज़ उनकी आड़े आती है, और वो ये कि आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है रेलेवेंट टू द फील्ड। अब मुझे एक बात हमेशा ये सताती है और मुझे समझ में नहीं आती कि जो HR डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों, आप किस तरीके से जो है हमारी जनरेशन के जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं, उनको आप किस तरह से रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि उनके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, अनटिल अनलेस
کہ جب تک کوئی ادارہ ان کو جاب دے گا نہیں, جب تک وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کام نہیں کریں گے, ان کے پاس کس طریقے سے جو ہے وہ اس ریلیونٹ فیلڈ کا ایکسپیرینس آئے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے تو ریلیونٹ ایک فیلڈ کے ایکسپیرینس تو لا ہی نہیں سکتے. وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اسٹڈیز کے اندر تو جتنا بھی وہ پڑھے ہیں وہ کتابی چیزیں ہیں, وہ کتابوں سے انہوں نے سیکھنی ہے, کتابوں سے پڑھنی ہے, پڑھ کے ان کے ایگزامس دینے ہیں, اور تبھی انہوں نے ڈگریز لینی ہے. اب پریکٹیکل لائف کے اندر آئے ہیں, جابس ملیں گی تو تبھی انہیں پروفیشنل ایکسپیرینسز آئیں گے نا. تو میرے خیال میں اس کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین سلوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میرٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جب جابس کی ویکینسیز نکلتی ہیں تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ میرٹ اس طریقے کا بنائیں کہ آپ جو انٹرویوز کریں اس کے اندر آپ کا سسٹم اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ آنے والے کینڈیڈیٹس کو ان کے اسکل سے پہچانیں. لیکن اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ایکسپیرینس پرسن کو ایچ آر کی ڈیوٹیز دیں گے, ایچ آر کی سیٹ دیں گے, اور وہ جب بیٹھ کے کسی بچے کا انٹرویو کرے گا, کسی فریشی کا انٹرویو کرے گا, تو وہ اپنے تجربے سے یہ بات سمجھ سکتا ہے, اگلے انسان کو آبزرو کر سکتا ہے, اسے پڑھ سکتا ہے کہ آیا اگر ہم اس بندے کو یہ جاب دیتے ہیں, ہائر کرتے ہیں, تو کیا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اتنا کام دے پائے گا, اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا پائے گا. بنسبتاً یہ کہ صرف یہ دیکھنا کہ بھائی ڈگریز تو اس کے پاس ہے ہی ہے ریلیونٹ فیلڈ کی جس کی ہم نے ویکینسیز دی ہیں, آیا اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم اس کو کک آؤٹ کر دیں, ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کمپیریزن کریں, کسی انسان کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہو اور دوسرے انسان کے پاس اس فیلڈ کا 1 ماہ کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 5 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آنے والے 50 سال بھی اس سیٹ کے اوپر بیٹھا رہے اور اس میں اسکلز اتنے نہ ہوں, وہ اس کے اندر اتنی جو ہے ولنگ پاور نہ ہو, اور وہ اتنا جو ہے انٹیلیجنٹ نہ ہو کہ وہ اپنی چیزوں کو امپرووائز کر سکے, اپنے اسکلز کو امپرووائز کر سکے, تو وہ 50 سال تک بھی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے وہی ریزلٹس دیتا رہے گا. جبکہ اگر آپ ایک ٹیلنٹڈ انسان کو جس کے اندر اسکل ہے ریلیونٹ فیلڈ کے, اور چاہے وہ فریش ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ اسے ہائر کرتے ہیں تو صرف 3 سے 6 مہینے ہوں گے پہلے جو مشکل ہوں گے, جو اسے سیکھنے میں لگے گا, سمجھنے میں لگے گا, اپنے اسکلز کو امپرووائز کرنے میں لگے گا. لیکن 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد جو وہ آپ کو رزلٹ دے گا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنسبتاً دوسرے انسان کو جسے آپ اس بیسس کے اوپر ہائر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے, تو یہ چیز میرے خیال میں آسان بھی ہے, اور اگر اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ ان امپلائمنٹ کا سلسلہ بھی پاکستان میں ٹوٹ سکتا ہے. بالکل بلال بھی ایسی ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے نا. جب ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ایون جن کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں ان کو جب ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, تو وہ اب جیسے ایک بندے نے آئی ٹی میں ڈگری لی ہوئی ہے, تو کام وہ کیا کر رہا ہوگا, کوئی چپڑاسی ہوگا, کوئی کسی گیٹ کے اوپر گارڈ لگا ہوگا, کوئی کیا کام کر رہا, مطلب وہ اس کے فیلڈ کے مطابق نہیں ہوگا. ایسے ہی ارسلان, مجھے آپ کی ایک بات سے بہت اچھی مثال یاد آئی. میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. میں ان کی سٹوری جو ہے یہاں پہ ضرور آن کیمرہ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ بہت ریلیونٹ کرتے ہیں ہمارے آج اس ٹاپک سے, اور یہ ان امپلائمنٹ کی جو مسئلہ ہے اس سے. وہ انسان جو تھا تعلق رکھتا تھا بہت ہی غریب گھرانے سے. ان کے گھر میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ خود اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھ سکے. تو ان کی فیملی میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں اسے اسٹڈیز کروا سکتے اچھی. تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ چھوٹی عمر میں ہی تھے, وہ اپنی چھوٹی سی ایج سے ہی انہوں نے 9-10 سال کی عمر سے ہی انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. انہوں نے ایک جلیبی کے کام میں جو ہے وہ جاب لی. وہاں پہ چھوٹی سی ریڑھی تھی, دکان تھی, انہوں نے وہاں پہ ایز اے ہیلپر کے طور پہ اپنی جاب سٹارٹ کی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کام سیکھا. کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اسٹڈیز نہیں چھوڑی. انہیں اسٹڈیز کا شوق تھا, وہ اپنی اسٹڈیز کرتے رہے, اور پھر وہ اپنے کام کے اندر امپرووائزیشن بھی لائے. کام سیکھنے کے بعد انہوں نے ایک اپنی ریڑھی, میں دکان کی بات نہیں کر رہا, ریڑھی کی بات کر رہا ہوں جسے دھکا لگا کے لے جایا جاتا ہے, وہ ریڑھی انہوں نے اپنی جلیبی کی ریڑھی بنائی, اور پھر محنت کی, اور اس محنت کے پیسے سے, اس حلال کے پیسے سے انہوں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا, اور انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا. ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنے کے باوجود تب تک وہ جلیبیوں کا کام ہی کرتے رہے. تو ارسلان, صرف ڈگری کی بات نہیں کہ انہوں نے صرف ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی, بلکہ وہ بہت ہی اسکلفل انسان تھے. میرا ان سے
جو سمجھ لیں کہ جو انٹریکشن رہی ہے وہ تقریباً 10-15 سال کی انٹریکشن رہی ہے. میں ان کو 10-15 سال کیونکہ ہمارے گھر کے باہر ہی لگاتے تھے ریڑھی, اور جو ان کا طریقہ تھا, جس طریقے کے وہ انسان تھے, ان کے رویے کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے میں بہت زیادہ ان سے امپریس تھا, اور میرا ان سے ایک دوستانہ تعلق تھا. اور شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا جس میں میں ان سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے کمیونیکیٹ نہ کرتا ہوتا, کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور میری زندگی میں ایسے بہت کم انسان آئے ہیں کہ جن سے میں نے سیکھا, اور جو بھی مجھے انسان اس قابل ملا ہے کہ جس سے مجھے واقعی میں کچھ حقیقی لفظوں میں سیکھنے کے لیے ملے, میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو وہ انسان بہت ہی اسکلفل تھا, ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ تھا وہ, اور اس نے ماشاء اللہ اتنی اسٹڈیز کیں, تو اس کے باوجود بھی ہی ٹرائیڈ ریئلی ویری بیسٹ. اس نے بہت کوشش کی کہ اسے اس کی کوالیفیکیشن کے ریلیونٹ کوئی جاب ملے. اس نے بہت کوشش کی, کیونکہ مسئلہ یہ تھا اس کے ساتھ کہ وہ غریب گھرانے سے, غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا, اور سفارش جو ہے, سفارش کا سسٹم نہیں تھا اس کے پاس, سفارش کروانے کی اپروچ نہیں تھی, اور حرام رشوت دے کے کوئی جاب لینا وہ اس انسان کی ضمیر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں تھا. تو اس نے بہت کوشش کی, اور یقین کریں اس کوشش کے اندر اس کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے, اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. اور آج بھی مجھے سوچ کے دکھ ہوتا ہے ان کو, اور ان جیسے ہزاروں اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں, جو اس طرح کے لوگ جو ان تک محنت کرتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, اور پھر اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر, جن کے اندر بہت ساری ملٹی ٹیلنٹس ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے یہ ان امپلائمنٹ کے اور ہمارے اس اندھے قانون اور یہ سفارشی نظام کی نظر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے بلال بھائی, بڑی پیاری بات ہے. ہمارے ملک کا عالم یہی ہے, جس کے پاس ڈگری ہے نا, وہ تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ریڈی لگا رہا ہوگا, کہ کچھ کام کر رہا ہے, کہ کچھ جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں وہ اعلیٰ عہدیدار بننے بیٹھے ہیں. اور یہاں پہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس ڈگریاں ہی نہیں ہیں نا, وہ ہمارا ملک چلا رہے ہیں. تو کس طرف یا کس رخ پہ یہ چیز جا رہی ہے؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں بڑی بڑی کمپنیوں کے جو آنرز ہیں, ان کو یہ چیز چاہیے کہ اس چیز کو کم کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بھی فریشرز آ رہے ہیں ان کے پاس کمپنی میں آ رہے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ ان کو چانس دیں. ان کو چانس دیں گے تبھی یہ چیز کم ہوگی. یہ سفارشی نظام کم کریں گے تو ہی یہ چیز ختم ہوگی. اور دوسری طرف اگر آپ یہ چیز دیکھیں نا, جو ہمارے بڑے بڑے وی آئی پی جو لوگ ہیں, جو سرکاری عہدیدار ہیں, ان کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, آگے پیچھے کتنی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, کتنے خرچے ہوتے ہیں ان کے انٹرنیشنل ٹور پہ, اگر اس چیز کو بھی کم کر کے میں سمجھتا ہوں آپ کوئی جاب کی اپرچونٹیز بنا دیں. ویسے تو آپ نے یہ چیز اکثر دیکھی ہوگی, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ ان کا سب سے پہلا وعدہ یہی ہوتا ہے اپنی قوم سے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے. موجودہ حکومت کا بھی ہم سے وعدہ ہے, آپ کو پتہ ہوگا 1.5 کروڑ نوکریوں کا, لیکن وہ 1.5 کروڑ نوکریاں ابھی تک آئی ہیں. لیکن ارسلان ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو ہو جائے, لیکن ہمیں پھر بھی امید ہے کہ چلیں شاید ابھی نہیں تو کچھ ٹائم بعد صحیح, لیکن موجودہ تو یہی ہے کہ ابھی جو چیز جو ہمارے ملک میں جو کمپنیز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جو حقدار ہیں, جو آپ کی جابس کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتے ہیں, تو ان کو جاب ضرور دینی چاہیے. بالکل. اور اینڈ پر سلان میں ایک ضرور ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں, بات کر لیں, لیکن اس سسٹم کو چینج ہوتے ہوئے وقت لگے گا. ہر چیز کو چینج, کیونکہ ایک بیماری جب کسی جگہ پہ آ جاتی ہے نا, تو بیماری کو جاتے ہوئے اور اس بیماری کی شفا آنے میں جو ہے نا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی جنریشن سے, ہماری ینگ جنریشن کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ہر انسان میں دیکھیں, آپ اپنے اندر تلاش کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کس صفت سے نوازا ہے, کس اسکل سے نوازا ہے, کیونکہ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی لے کر آتا ہے جو اسے دوسروں سے جدا کرتی ہے, اور وہ اس خوبی میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس میں پیچھے چھوڑ سکتا ہے. تو آپ صرف جابس کی لکیر کے فقیر مت بنیے, آپ اپنے اسکلس کو پہچانیے, کوشش کیجیے. آج کا دور تو اتنا ماڈرن دور ہو چکا ہے, اور اتنا ٹیکنالوجی میں ہم آگے آ چکے ہوئے ہیں کہ ہم 0% انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر اسکل ہے, آپ کسی چیز کو جانتے ہیں, آپ کسی کام میں اچھے ہیں, تو کوشش کریں کہ جاب سے بہتر ہے آپ کوئی بزنس کریں. اور آپ یقین کریں, یہ میرا اپنا پرسنلی ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنی لائف کا پروفیشنل کیریئر جب سٹارٹ کیا تھا
تو میں نے 8-9 سال جو ہیں وہ جابس کی اور اس کے بعد پھر میں نے جابس کو الوداع کہہ دیا اور میں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لی کہ اگر میں صرف جابس ہی کرتا رہوں گا ساری زندگی تو سب سے پہلے تو میں ایک کمپیوٹر بن کے رہ جاؤں گا. میری روٹین ایک کمپیوٹرائز روٹین ہوگی کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے جانا ہے, اور میری زندگی بس ایک گھڑی کی وہ سوئی کی طرح جو ہے نا وہ چلتی رہے گی. میری اپنی سوشل لائف, اپنی پرسنل لائف, ہر چیز ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ جتنی محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار میں آپ اتنا کماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد بھی ہے کہ بزنس کاروبار کرنا چاہیے, کیونکہ کاروبار میں جو ہے وہ 7% جو ہے وہ برکت ہوتی ہے اور نوکریوں میں 1% برکت ہوتی ہے. تو آپ یقین جانیے کہ اگر آپ 50 سال نوکریاں کرتے رہیں گے اور 50 سال کے بعد آپ جس سٹیج پہ پہنچیں گے اس کے نسبت اگر آپ نے زندگی میں صرف 5 سال بزنس کی ہے تو آپ وہ سٹیج, آپ وہ مقام اپنے صرف 5 سال کی بزنس کے ٹینیور میں حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی, آپ کی ایک سوشل لائف بھی ہوگی, آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہوگی. اور کوشش کریں کہ اپنے اسکل کو رائے گاہ مت جانے دیں, بنسبتاً یہ کہ دوسروں کے نوکر بن کے آپ ان کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہیں, آپ اپنی ذات کے لیے محنت کیجیے. بالکل ایسے ہے بلال بھائی. میں بھی اینڈ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا. دیکھیے جاب ایک انسان ہے نا, اگر وہ پڑھ رہا ہے کسی ایسی وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے جہاں پہ وہ جاب بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ کچھ ITs کی ڈگریز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی جابس ملتی ہیں تو آپ جاب کریں. لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا میسیج ہے کہ وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں, زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس کر سکتے ہیں, تو ضرور کرنا چاہیے. یہی چیز ہے. دیکھیں آپ اگر ساری زندگی یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ یار کہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے تو میں اس لیے کچھ نہیں کر رہا, تو یہ چیز بھی غلط ہے. جب آپ ہلیں گے, کچھ آگے پیچھے کریں گے تو یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا رزق انسان کو تلاش کرتا ہے, لیکن انسان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رزق کو تلاش کرے. بالکل ہلے جلے کچھ کوشش کرے تو ہی ملتا ہے. بالکل ارسلان, آپ کی بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اور میں آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ ہماری اس جنریشن میں نا زیادہ تر آلسی لوگ وہ پائے جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ تسلی دے کے بیٹھے رہتے ہیں اور وقت اپنا ضائع کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ان امپلائمنٹ کا جو سلسلہ ہے, ان امپلائمنٹ کی جو بیماری ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ریلیونٹ جاب نہیں مل رہی, تو ہم جو ہیں وہ اب ویلے بیٹھے رہیں گے, ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے. تو دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس میں نقصان صرف اور صرف آپ کا ہے. اور یاد رکھیے جو وقت آپ نے ضائع کر دی ہے وہ کبھی بھی چاہ کے بھی جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. تو اپنے وقت کی اہمیت جانیے اور اپنی زندگی کی اہمیت جانیے کہ یہ نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. بالکل بلال بھی ایسے ہی ہے. اور اس سے مجھے بھی ایک بہت پیاری ایک بات یاد آ گئی ہے کہ اللہ پاک بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ہیلا بناؤ تو وسیلہ میں بنا دوں. بے شک. تو آپ کچھ ہیلا بنائیں گے, کچھ ہلیں گے, کچھ ایسی چیز بنائیں گے تو اللہ پاک رزق دینے والا ہے, رزق دینے والی ذات ہے, تو وہ ضرور آپ کو آپ کے حصے کا, آپ کے نصیب کا لکھا رزق ضرور آپ تک. بالکل احسان, کیا خوب بات کہی آپ نے. اور واقعی میں آپ کے نصیب کا رزق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, چاہے معاشرہ جس طرف مرضی جا رہا ہو. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملک بلال اور میرے ساتھ ارسلان شیرازل آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, اچھا سوچیے, اچھے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.